अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360, जहां पर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। वहीं अगर हम बात करें वुमेंस टीम की तो हमेशा बात की जाती है कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज वुमेंस टीम ने हमेशा अपने दमखम के ऊपर कहीं ना कहीं रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। अगर बात करें तो इस वक्त आपको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट जोन सा आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का वेन्यू स्केड्यूल जोन सा अनाउंस कर दिया गया है। 2 वेन्यूज पे मैचेस खेले जाने, जहां पर इंडिया में और उसके अलावा जो पाकिस्तान का आपको पता है न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया गया था, श्रीलंका में मैचेस खेले जाने। उसके अलावा अगर बात करें तो इस पूरे स्केड्यूल की तो 8 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें 2 ने क्वालिफाई किया था इस वर्ल्ड कप के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान वुमेन्स के लिए। अगर हम बात करें सीनियर कैंपेनर्स जैसे निदा डार हैं, आलिया रियाज हैं, उनका आगे जाके लेजॉन कैसा टीम के साथ होता है, क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर्स इस वक्त आपको पता है टीम में मौजूद नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं विद लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान वुमेन्स ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम दूसरी टीम्स की बात करें तो अगर उनकी परफॉर्मेंस बेस की बात करें, मैच कैजुअल की बात करें, तो आई नो वो ज्यादा फेवरेट्स आपको नजर आती हैं, लेकिन ऑन द गिवन डे पाकिस्तान वुमेन्स टीम कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाने में हमेशा आपको पता कामयाब होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहां पाकिस्तान T20 ने व्हाइट वॉश किया बांग्लादेश को, वहीं पाकिस्तान टीम इस वक्त ओडीआई का आपको पता है एक जो कैंप है 3 दिन का, वो स्टार्ट हो रहा है हाई परफॉर्मेंस में, जहां पर फिटनेस के ऊपर स्पेशली देखा जाएगा, फिटनेस पे लड़कों की। और खास करके जब स्क्वाड की बात करते हैं तो आपको पता है बहुत बात हो रही है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनकी शमूलियत, और खास करके रिजवान हो चाहे बाबर आजम हो, उनका T20 हो, व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल क्रिकेट के अंदर आखिर फ्यूचर क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये 3 रोजा जो तरबियती कैंप होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद बांग्लादेश खेलने जाना, और उसके बाद जब 3 T20 और 3 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज खेलने जाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी साल आपको पता है हमने एशिया कप भी खेलना है, उसके अलावा पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जरूर रही है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन हमें यह भी समझना है कि पाकिस्तान ने टॉप 6 के अंदर अपने आप को वापस लेके आना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को वापस T20 के रिदम में लेके आना। उसके अलावा बात करें तो हॉकी से एक अच्छी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने अपना 20 रुकनी जो स्क्वाड, अपना मेंबर स्क्वाड है, वो अनाउंस किया है नेशंस कप के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता है पाकिस्तान हॉकी के लिए टूर्नामेंट है, और क्योंकि 8 टीमें इस पर शिरकत भी कर रही हैं। पाकिस्तान अगर हॉकी की बात करें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आपको हालिया अरसे के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान हॉकी ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। लेकिन नेशंस कप की अगर बात करें तो सबकी नज़रें होंगी पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान कोच पे कि वो किस तरीके से इस मेगा इवेंट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान को फतुहात जो सी दिलाते हैं। अब सब पे बात करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त क्रिकेट आपको पता है सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए चल रहा है, चाहे T20 डेवलपमेंट्स की बात करें, लेकिन वुमेन क्रिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप बात करते हैं कि वुमेन अगर बैकअप प्लेयर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमें नजर आता है शॉर्टेज का, क्योंकि ऐसा ज्यादा आपको डोमेस्टिक क्रिकेट नजर नहीं आती वुमेन्स की। टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी के बारे में कैसे चल रही है पाकिस्तान। अगर मेंस टीम की बात करूं उसमें क्या आने वाले चेंजेस आपको नजर आएंगे। मुझे स्टूडियोज में तीनों गेस्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी शो का परमानेंट हिस्सा भी है, पाकिस्तान की साबिक कप्तान है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कप्तान आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कप्तान आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोइज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नज़र भी रखते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर, बाबर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कप्तान मैं थोड़ा सा वुमेन्स के ऊपर आना चाहूँगा, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फिक्चर्स नहीं होता, स्टिल लड़कियों ने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। बिल्कुल, और ना कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन, ये भी आप कह सकते हैं। मैच फीस अभी बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत कुछ है जो वुमेन्स क्रिकेट में हम सहूलियात बेहतर कर सकते हैं। उसके बावजूद ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, ख़ास तौर पे जो मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला, जो मैच उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला। आई थिंक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, सारे मैचेस जीत के क्वालिफाई करने जा रही हैं। और अब वो मैचेस खेले जाएंगे कोलंबो में, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। तो आई थिंक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इस यंग टीम की, जिसमें ऑब्वियसली जो एक परमानेंट फेस थी हमारी टीम की निदा डार, वो नहीं थी वहाँ पर। आलिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फातिमा सना खुद, सिद्रा अमीन। आई थिंक ओवरऑल नशरा, सादिया इकबाल जो अब T20 में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। तो आई थिंक ओवरऑल यूनिट बहुत अच्छी है हमारी। पर अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें और अब वर्ल्ड कप के लेवल के स्टैंडर्ड की बात करें, तो वहाँ पर अभी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो ज़रा सीनियर टीम्स हैं वहाँ पर, जो टॉप रैंक टीम्स हैं, तो उसके लिए अब आपको देखना होगा कि जिस तरह आपने बात की क्या ये निदा को वापस लाते हैं नहीं लाते। क्वालिफायर्स तक तो ठीक था, बट लग नहीं रहा कि इनके प्लान्स में कोई वो ऐसी चीज़ है। बट
ایک دو لوگوں کے علاوہ آپ کو ون ڈے میں خاص طور پہ 5 سے 6 میچ ونرز چاہیے. تو وہ ابھی کس طریقے سے اگلے 4 مہینوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیز ضرور ہوگا ویمنس کرکٹ کے لیے. بٹ بہت اچھا جس طرح سے انہوں نے کوالیفائرز کھیلا, بڑے عرصے کے بعد وہ پرفارمنسز نظر آئیں جو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا پوٹینشیل ہے کہ اچھی ٹیمز جیسے ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے یا ایون بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, ون ڈے کرکٹ میں وہ ڈفرینس نظر آنا چاہیے. T20 میں دونوں ٹیمز برابر ہو سکتی ہیں, پر ون ڈے کی ہماری اس لیول پر جہاں ساؤتھ افریقہ کو ہم اکثر ٹکر دیتے تھے اور جیتتے بھی تھے, اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک بڑے تگڑے میچز ہوتے تھے, وہ بڑے عرصے سے ہونے کم ہو گئے تھے. تو آئی تھنک یہ چیز بڑی اچھی نظر آئی اس دفعہ. کپتان تھوڑا سا فاطمہ ثنا کی کپتانی پہ اگر بات کروں, آپ کو پتا ہے جسٹ ناٹ پاکستان, بہت سے اگر آپ کرکٹ نیشنز کی بات کریں وہ بات کرتے ہیں کہ ینگ کپتان ہے, انرجی نظر آپ کو آتی ہے, ایک فائٹر چاہے ود دا بال ود دا بیٹ کی آپ بات کریں, لیکن فاطمہ ثنا ود دا سینئر کیمپینرز کتنا امپورٹنٹ ایک یونٹ ہوگا, کیونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب سینئر کیمپینرز کی بات آتی ہے مڈل آرڈر بہت ایک کروشل پوزیشن ہے جو کہ ابھی بھی پاکستان وومنس ٹیم آپ کو نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا لیک کر رہی ہے. آئی تھنک فاطمہ کا اسپرٹ بہت ہی امیزنگ ہے ماشاء اللہ. یہ اس کو میں بہت بالکل ینگ ٹائم سے جانتی ہوں, جس وقت کبھی ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں کھیلی تھی. میرے ZTBL سے ہی سب سے پہلے ہم نے اس کو سلیکٹ کر کے اور ڈپارٹمنٹ کھلایا تھا, اور تب سے میں اس کی جو گروتھ دیکھ رہی ہوں, اس کی سب سے اچھی چیز ہے بہت ہی پازیٹیو ہے. کسی بھی ٹف سے ٹف سچویشن میں اس کی پازیٹیوٹی کھل کے سامنے آتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی جو T20 ورلڈ کپ پہلی دفعہ جب ان کو کپتانی ملی اور ان کے والد انفارچونیٹلی وہ ہی پاسڈ اوے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ, اس میں یہ واپس آئی, اس نے وہ ساری رسومات اٹینڈ کی, سب کچھ کیا, اور پھر واپس آ کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا ود ان اے اسپین آف 3 days. یہ چیز میرے ذہن سے نہیں نکلتی, کیونکہ اس سے بڑی ایک کریج کی اور ڈیڈیکیشن کی مثال نہیں ملتی آپ کو. اور پھر اس کے علاوہ اپنی اسکل بہت اچھی ہے ایز اے بولر, ایز اے بیٹر, اور پھر کمیونیکیشن بہت اچھی ہے. اگر فاطمہ کو میں دیکھتی ہوں, جتنے بھی سینئر پلیئرز ہیں, جونیئر پلیئرز ہیں, سب کے ساتھ وہ کمیونیکیشن رکھتی ہے, تعلق رکھتی ہے, اور بڑے اچھی طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتی ہے. تو ایک اپ برنگنگ جو اس کے پیرنٹس نے اس کی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے, اور خود اس کے اندر ایک شوق بہت زیادہ ہے ساری جگہ پہ سیکھنے کا. ہر جگہ سے جا کے, جب اس نے لیگ کرکٹ کھیلی, CPL میں اس کو 1-2 دفعہ بلایا گیا, فیئر بریک میرے سامنے اس کو وہاں پر میں نے اس کو دیکھا جس طرح یہ, آپ کو یاد ہو وہاں کھیلنے گئی تھی لیگ, بالکل جو منگل یہ کرتی ہے جس طریقے سے, تو یہ نہیں ہوتا کہ خالی پاکستان پلیئرز کے ساتھ رہتی ہے, یہ سیکھتی ہے, یہ ہر طرح کے پلیئرز کو جا کے ملتی ہے, خود جا کے بات کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی گروتھ ماشاءاللہ باقی لوگوں سے بہت ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے. شاہ جی تھوڑا سا کیونکہ آپ کے پاس اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں, جیسے احمد ہمیشہ کہتا ہے, اگر تھوڑا سا وومنس ٹیم کی اگر بات کروں تیاری کو لے کے کیا چل رہا ہے, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے, لیکن پھر جب ہم بات کرتے ہیں بیک اپ اسکیجول کی طرف میں جاؤں, ایز سچ کوئی اتنے زیادہ میچز ہیں نہیں وومنس ٹیم کے لیے جو کہ آپ اس ٹاپ نوچ کے لیے تیاری کر سکیں. ایک تو ویسٹ پاکستان وومن کرکٹرز نے اس دفعہ یہ پروو کیا کہ انہوں نے بہت ایک محنت کی ہے اور ٹیم بڑی اچھی اسٹیبلش ہوئی ہے. دیکھیں اتنا آسانی سے ویسٹ انڈیز کو اور بنگلہ دیش کو ہرانا, مجھے فیلنگ نہیں تھی اس سے پہلے بیفور دا اسٹارٹ آف دیٹ ایونٹ, کوالیفائنگ ایونٹ, کہ پاکستان اتنا اچھی پرفارمنس دے گا اور اتنی ایزیلی بنگلہ دیش کو بھی ہرائے گا اور ویسٹ انڈیز کو بھی ہرائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کی تیاری بڑی اچھی ہے, اور ٹیم کی جو تیاری ہے وہ اس نظریے سے ہے کہ آگے ہم نے جو ورلڈ کپ کھیلنا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کوچز ہیں, خاص کر وسیم ہیں یا اس کے جنید ہیں یا اور ہیں, انہوں نے کافی محنت کی ہے, اور لڑکیوں نے یہ پروو کیا ہے کہ اگر وہ محنت کرتی ہیں, ان میں اتنے گٹس ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اچھی سے اچھی ٹیم کو فائٹ دے سکتی ہیں, نہ صرف فائٹ دے سکتی ہیں بلکہ جیت سکتی ہیں. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بیک اپ ٹیمز ہیں, مطلب ٹاپ کی 4-5 ٹیموں کے علاوہ یہ وہ ٹیمز ہیں جو کبھی اچھا کھیلتی ہیں تو اوپر آ جاتی ہیں, نہیں اچھا کھیلتی ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں. لیکن پاکستان نے اس دفعہ پروو کیا, اور کافی میں کہتا ہوں کہ فاطمہ ثنا نے لیڈ کر کے, اور کافی جو اور آپ کی وومن ہیں, سیرا امین کا نام لیا, عالیہ ریاض کا نام لیا میم نے, یہ سارے جو آپ کی, میں کہتا ہوں کہ پوری کی پوری آپ کا جو ایک یونٹ تھا اس نے ٹاپ کلاس پرفارمنس دی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ جہاں آپ اسٹیٹک ہو جائیں گے, ایک آپ نے ڈومیسٹک چلیں ٹورنامنٹ کھیلا, لیکن یہاں آپ کو اسٹیٹک نہیں ہونا, یہاں آپ کو تھوڑا بہت اپنی گرومنگ کے لیے انٹرنیشنل میچز یا کوئی ٹورز یا کوئی اس طرح کے ایونٹس کرانے ہیں کہ آپ کی جو آپ کی سلیکٹڈ ٹیم ہے یا آپ کے ذہن میں جو ٹیم ہے اس کو ایکسپوجر ملتا رہے, اور ٹل دا ٹائم کہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں, 1-2 مہینے 3 مہینے گزر جائیں تو وہ جو ایک فارم چل رہی ہے, ایک اسپرٹ چل رہی ہے, یا ایک جو آپ کی فٹنس کا لیول چل رہا ہے وہ پیچھے چلا جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا پڑے گا,
اور کوئی ایسے میجرز لینے پڑیں گے تاکہ یہ وہ مطلب ہے کہ بیچ میں لل پیریڈ نہ آئے. آپ نے جو بات کی میجرز کی اگر بات کروں, آپ کو یاد ہو ڈومیسٹک کرکٹ کا میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, ایک آپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, انفارچونیٹلی وہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا جس میں آپ کسی پلیئر کو جج کر سکو کہ یار بیک اپ پلیئرز تیار کر رہے ہیں. دوسرا, بہت عرصے سے یہ بحث لگی رہی, میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ بیٹر بندے جو کہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ وومنس پریمیئر لیگ ہوگی, وومنس پریمیئر لیگ ہوگی. 2-3 ایگزیبیشن میچز ہوئے ایک لیگ کے اندر, آپ کو پتا ہے پی ایس ایل کے اندر ایگزیبیشن میچز آپ نے کروائے, اس کا فیڈ بیک بہت اسٹرانگ تھا کیونکہ میں نے خود بھی انٹرویوز کیا, مجھے آئیڈیا ہے. اس کے بعد آخر وہ غائب کیوں ہو گیا سارا معاملہ؟ دیکھیں ایک یہ نے آپ نے بات اچھی کی, لیکن ایک بات یہ نہیں ہوتی ہے سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, کیا آپ کو ان کا ریٹرن کیا ہے, وہ کس ایک نظریے سے کھیلتی ہیں کہ ہم بہت ایفرٹ کریں گے تو ہماری خاص کر کوئی کانٹریکٹ منی یا کچھ اس طرح کا کیا امپرومنٹ ہے, کیا نہیں ہے بھی نہیں ہے, یہ سارا سلسلہ اسی میں آتا ہے. تو یہ ہر طرف سے کرکٹ بورڈ کو جو مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, اس کو ان کو ہر طرف سے انسینٹیو دینے پڑیں گے. جب آپ انسینٹیو دیں گے وومن کرکٹرز کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 8 میں اگر ورلڈ کی ٹاپ 8 ٹیمز میں آ گئی ہیں تو ٹاپ 5 میں بھی آ سکتی ہیں. وہ محنت کر سکتی ہیں, اور محنت کر کے وہی جو انویسٹمنٹ آپ ان پہ کریں گے, یہ ریٹرن جو ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. آپ پلیئر پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ رسپانس کرتا ہے. تو جب تک ان پہ انویسٹمنٹ آپ زیادہ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ان سے زیادہ آپ امیدیں رکھیں کہ جی جا کے جی سیمی فائنل کھیلیں گی. وہ سیمی فائنل کھیلنا یا وہ ٹاپ کی 4 ٹیمز 5 ٹیمز میں آنا, آگے دیکھیں وومن نے بھی آگے اولمپک کھیل لی ہیں, ان کو بھی 6 ٹیموں میں اگر آئیں گی تو اولمپک کھیلیں گی. تو اس کے لیے محنت کر کے, ابھی سے محنت کر کے آپ کا ٹاپ کیڈر میں آنا اور ٹاپ جو گروپ ہے اس میں آنا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے ان کی فیس کی انہینسمنٹ کرنا, اس کے لیے ان کو سارے جو فیسلٹیز ہیں اس کو امپروو کرنا, اس کو ود ان کرکٹ بورڈ ان سے کنسلٹ کر کے کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, کوچز سے کنسلٹ کریں, باقی مینجمنٹ سے کنسلٹ کریں. تو ایسا ایک سسٹم بنائیں کہ تاکہ یہ بیسٹ اپنا بڑا لڑکیاں امپورٹنٹ آپ نے کہا. تھوڑا سا بابر بھائی, اگر جب فیمیل کرکٹ کی بات ہوتی ہے, وومنس نیشنل ٹیم کی تو سب بات کرتے ہیں, ڈومیسٹک کی میں نے کہا بات کرتے ہیں, اسکول کرکٹ کی بات ہوتی ہے, یونیورسٹی کرکٹ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ آپ خود بھی کرکٹ کے علاوہ آپ خود بھی ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے فیمیلز وغیرہ سے. جب سپورٹنگ ایونٹس کی بات کریں, کہیں نہ کہیں آج بھی ان لڑکیوں کا خیال ہے کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, میں یونیورسٹی لیول کی بات کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے, وہ جو ایک ہرڈل ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی ہرڈل تو ڈیفینیٹلی ہے جب ٹیم نہیں بن پاتی. آپ نے جیسے میں نے کہا میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہوں, اور میرا بھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہماری فرسٹ سیمسٹر کی, ان سے میرا رابطہ, ان سے میری انٹریکشن ہو رہی تھی. شی پلیز کلب کرکٹ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتی یونیورسٹی لیول پہ؟ کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی میں بات کی, ہماری پلینگ 11 ہی نہیں بنتی. جب ٹیم نہیں بنے گی, کیونکہ اٹس ناٹ این انڈیویجول گیم, اٹس اے ٹیم گیم. ایٹ لیسٹ آپ کو 11 پلیئرس چاہیے کھیلنے کے لیے, اور 4 آپ کو ریزرو میں چاہیے. تو ہم بہت مشکل سے, ہمیں جو کھیلتی بھی ہیں لڑکیاں نارملی ٹیپ بال یا ٹینس بال سے کھیلتی ہیں, ہاٹ بال سے کھیلنے والی آپ کو 3 سے 4 ملتی ہیں. آپ نے بات کی اسکول لیول کی, یونیورسٹی لیول کی, کلب لیول کی, یا ایون کالج لیول پر, ہمیں چاہیے کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے. اور ود ان یونیورسٹی میں خود بھی, کیونکہ اسپورٹس کو بھی دیکھتا ہوں وہاں پر, میں اسپورٹس کوآرڈینیشن بھی کرتا ہوں, تو میرا اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن رہتا ہے. ایون فیمیل سے آپ نے جیسے بات کی, تو فیمیل پلیئر سے بھی. اب انڈور گیمز میں آپ کو بہت ساری پلیئرز مل جاتی ہیں, جیسے ٹیبل ٹینس ہو گیا, بیڈمنٹن ہوگی, وہاں پہ ہماری نیشنل لیول پر ہماری چیمپئنز بھی ہیں. لیکن جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ہمارا ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک ایشو ہے. لیکن ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی جو ریسنٹ جو نیشنل کپ ہوا, انفارچونیٹلی وہ T20 ہے, T20 پاکستان نے کھیلا, اس میں بہت سارا ہمیں ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا. وہی پرفارمنس رہی جو ہماری نیشنل ٹیم نے پرفارم کرتی ہیں, جیسے سدرا امین ہوگی, وہ ٹاپ بیٹر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ فاطمہ ثنا جو کپتان ہے ہماری, انہوں نے 10 وکٹس لی اور 350 رنز بھی بنائے. لیکن وہ T20 تھا. اب دیکھیں جو وینیوز اناؤنس ہوئے ہیں پاکستان نے جہاں میچز کھیلنے ہیں, وہ کولمبو سری لنکا میں اپنے تمام میچز کھیلنے ہیں. تو پاکستان کو ایک فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کا وینیو ایک ہے, چینج نہیں ہوگا. آپ کو کنڈیشنز کا فائدہ ہوگا, کنڈیشن سوٹیبل ہوں گی. لیکن اس سے پہلے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے تیاریوں کی, کہ ہماری تیاریاں کیا ہیں, ہمارے میئرز کیا ہیں کہ ہم نے جن کو دیکھنا ہے. ہمارے 2 ٹورز ہیں, وہ دونوں T20 ٹورز ہیں ورلڈ کپ سے پہلے. ون ڈے کرکٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے آئرلینڈ جانا ہے, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ جانا ہے, اور اس کے بعد ڈائریکٹلی ہم نے ورلڈ کپ میں جانا ہے. اور دونوں T20 اور ہم نے کھیلنا ورلڈ کپ ون ڈے. تو ہماری کیا تیاری ہوگی, کیونکہ کنڈیشن ساؤتھ افریقہ کی بھی چینج ہیں کولمبو سے, اور آپ کی آئرلینڈ کی بھی چینج ہے. تو یہ ایک میئرز ہمیں لینے ہوں گے کہ اس سے پہلے جو کیمپ لگایا جائے وہ ایسی کنڈیشنز پہ لگایا جو کولمبو سے سوٹ کرتا ہو, کیونکہ اب ڈیفینیٹلی ویدر جو ہے ان منتھس میں چینج ہوگا. ابھی تو کافی گرمی ہوتی ہے کولمبو کے اندر, پاکستان میں بھی گرمی ہے. تو آل دو سیم ویدر ہوتا ہے پاکستان, کیونکہ ایشین کنڈیشنز ہیں. تو
بات وہی ہے کہ تیاریاں جو ہیں اور پھر جو پلیئرز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ٹیلنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا, کیونکہ میں نے بھی نیشنلز کا ویمن کا بھی فالو کیا ہے, اس میں ہمیں 2 ٹیلنٹ ایسے دیکھنے کو ملے جو ہم میں بھی جو ہے اسکواڈ میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ باقی تو میں نے بتایا کہ وہی پلیئرز ہیں. ان میں ایک انوشا ایک ہیں جنہوں نے اچھی وکٹس لی ہیں اس ٹورنامنٹ کے اندر, پھر ایک ہورینا ہے جنہوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے سیمی فائنل اور شاید فائنل کے اندر انہوں نے بیٹنگ پرفارمنس میں نے ان کی دیکھی ہے. تو میں بھی ویمنس کرکٹ کو نارملی فالو کر رہا ہوتا ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون سی پلیئر جو ہے کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے وہی ریگولر اسکواڈ میں منیبہ ہیں جو وکٹ کیپر ہیں, پھر سدرا نواز جو وکٹ کیپر ہیں, ان کی پرفارمنس بھی ہماری اس کپ کے اندر بہت اچھی رہی ہے. سو اوور آل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے میڈم بات کر رہی تھی کہ ڈیولپمنٹ تو بہت ہوئی ہے, اور جس طرح سے سر بات کر رہے تھے کہ ہم نے میچز جیتے ہیں اور ان بیٹن رہے تھے ہم اس ٹورنامنٹ کے اندر جو کوالیفائر کھیلا گیا تھا فائنل تک, پاکستان نے اپنے تمام میچز جو ہے وہ جیتے تھے. تو اس طرح کی پرفارمنس جب دیکھنے کو ملے گی اور اس طرح کے ہمیں میچز زیادہ دیکھنے کو ملیں گے, اور ویمنس کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. جیسے بھی سر نے بات کی کہ اولمپکس میں بھی پاکستان نے اگر کوالیفائی کرنا ہے تو 8 میں سے 6 میں ہمیں آنا ہوگا تاکہ ہم اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کریں. تو اس طرح کے ٹورنامنٹ بڑے میچز اولمپکس میں پہلی بار کرکٹ ہونے جا رہی ہے, تو اس میں بھی اگر ہم کھیلیں گے اور پاکستان ٹیم کی وہاں پہ بھی نمائندگی ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر اسپانسرز بھی آئیں گے اور پھر فنڈز بھی ملیں گے, اور یہ جو ہمارے ایشوز ہیں کانٹریکٹ کے اور پیسوں کے وہ بھی جو ہے وہ سالو کافی حد تک. کپتان تھوڑا سا میں پاکستان کیمپ پہ تو آنا چاہوں گا. لاسٹلی اگر تھوڑا سا سری لنکا ورلڈ کپ کی اگر بات کروں کہ ہم نے نیوٹرل وینی وہاں پر کھیل رہا ہے, نشا سدھو کی بات کروں, بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر میں کہتا ہوں اس ٹیم کے اندر وہ ہوں گی, لیکن وہ کنڈیشنز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بابر بھائی کی بات سے میں سیکنڈ کروں گا. آئی ڈونٹ نو کہ ایف ٹی پی آخر جب بنتا ہے کیا سوچ کے بنایا جاتا ہے, ورلڈ کپ ہے, آپ اس سے پہلے باؤنسی ٹریک کے اوپر جا رہے ہو جہاں پر ٹوٹلی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, وہ کتنا زیادہ امپیکٹ کریں گے اس ٹورنامنٹ کے لیے؟ بہت زیادہ. آپ کا فارمیٹ بہت امپیکٹ کرتا ہے, آپ کی کنڈیشنز بہت امپیکٹ کرتی ہیں, اور یہی سب سے انفارچونیٹلی پرابلم رہا ہے ہمارے ہمیشہ ورلڈ کپ سے پہلے. یا تو کوچ اور کپتان بدلتے رہتے ہیں, یا ہم رائٹ کنڈیشنز میں اور رائٹ فارمیٹ نہیں کھیلتے, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ورلڈ کپ میں پرفارمنس کیوں نہیں ہے. تو یہ آپ آلریڈی بیک فٹ پہ جا کے سٹارٹ لے رہے ہیں, اور آپ کو کبھی بھی رائٹ ٹیم کا پتہ نہیں چلے گا. جیسے طوبہ حسن ہے, اسپنر ہیں, آل راؤنڈر ہیں, ندا ہیں, یا اور ہمارے پاس آل راؤنڈرز جو اسپن بولنگ آل راؤنڈرز ہوں گے. کولمبو میں ان کا بہت بڑا ایک رول ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ ساری کرکٹ ایسی جگہوں پر کھیل رہے ہیں جہاں پہ فاسٹ بولرز اور بیٹرز کا رول ہوگا, تو آپ وہی ٹیم اٹھا کے جی ان لوگوں نے پرفارم کیا ان کو اٹھا کے لے جاؤ, اور وہاں جا کے کنڈیشنز کا فرق آئے گا. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے کہ آپ کو اس جگہ پر, کولمبو میں ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے ویمنس کرکٹ, تو سری لنکا میں ہم نے جتنا سری لنکا میں کھیلا ہے شاید پاکستان میں بھی اتنا نہیں کھیلا, کیونکہ اکثر ہم دبئی اور سری لنکا جا کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. تو وہاں کی کنڈیشنز ہمیں پتہ ہے. اسپن بولنگ آل راؤنڈرز ول بی دا کی آپ کے لیے وہاں پر. تو کتنے لوگوں کو آپ کھلائیں گے, اور T20 فارمیٹ میں اسپن بولنگ آل راؤنڈرز کا رول ہی بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ نے وہی 20-25 رن نیچے جا کے تیز کرنے ہیں یا 40 رن کرنے ہیں, پر ون ڈے کرکٹ کے اندر آپ کو 70-80 کرنے والا پلیئر چاہیے مڈل آرڈر میں. تو وہ اب کس طریقے سے آپ کنورٹ کریں گے, کتنے میچز اس سے پہلے آپ دیں گے, یہ سوچنا چاہیے جو آپ کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی نہیں ہے ویمنس کرکٹ میں, اور بس ٹور بائی ٹور جو اس وقت اویلیبل ہے اس سے کھیل لیا. آپ آئرلینڈ نے کوالیفائی بھی نہیں کیا, آپ کو بہتر ٹیموں سے کھیلنا چاہیے تھا نا, یہ ورلڈ کپ سے پہلے کا جو ٹائم تھا. تو انفارچونیٹلی وہ آپ کی نہیں تیاری اس طرح کی نہیں ہے. یہ میں ہمیشہ, کیونکہ جس وقت جب ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے, جس وقت مجھے یاد ہے ایک ٹیم پوری شاہ جی بیٹھی بھی تھی اس کے اوپر ریسٹرکچرنگ والے معاملے پہ جب پچھلے کوچ تھے, آپ کو یاد ہو, لیکن میں نے ایک چیز ایبسنس دیکھی تھی. میں آن دا پیپر یہاں پر اپنی شو پہ بات کر چکا ہوں کہ نہ انڈر 19 اسٹرکچر سے کوئی بیٹھا تھا, نہ کوئی وومنس ٹیم سے بیٹھا تھا. آج بھی انفارچونیٹلی سیناریو ہے کہ ہم نے اس کو سیکنڈری سبجیکٹ رکھا ہوا ہے. موونگ آن ٹو شاہ جی, بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان آڈیا کی اگر بات کریں. T20 سیریز تو پاکستان نے اپنے نام کی, کیونکہ آپ اس وقت 8ویں نمبر پر موجود ہو. آپ کی کوشش ہے کہ ہم لوگ ٹاپ 6 کے اندر واپس آئیں. کوچ کے لیے میں کہتا ہوں بڑا کڑا امتحان ہے. پھر جو بیک اپ پلیئرس کی بات کریں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی وہ افیکٹ ہوگا جو لڑکوں نے پرفارم کر کے دیا ہے. اوڈی کا کیمپ لگ رہا ہے 3 دن کے لیے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا بابر رضوان کی بات کر لیں, شاہین کی بات کر لیں, جو وہ فارم کیری کریں, کیا واپسی کریں گے؟ دیکھیں یہ کیمپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک سارٹ آف کیمپ نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ایک جو مائک ہیسن ہے اس کے ساتھ پلیئرز کی انٹریکشن ٹائپ یہ چیز ہے. ہر روز 8 پلیئر آئیں گے, اور یہ 3 دن کا کیمپ ہے. 8 اور 8 تقریباً 25, 8-9 کر کے 25 پلیئر ہر روز 8 آئیں گے, اور وہ جو ایک دفعہ آئے گا وہ پھر نیکسٹ ڈے نہیں آئے گا. تو یہ انٹریکشن ہے ود کوچز اور جو آپ کا سپورٹ سٹاف ہے اس کے ساتھ. یہ مطلب ہے کہ یہ شاید جو آپ کے جو نئے کوچز ہیں نیا, کیونکہ ان کا بھی کوئی بھی بابر اعظم کے ساتھ یا رضوان کے ساتھ یا شاہین شاہ افریدی کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہے.
تو اس کو کمیونیکیشن کو شاید اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ انہوں نے شارٹ سا اور ایک دن کا کیمپ لگایا. بیسیکلی یہ ایک دن کا کیمپ ہے کیونکہ وہ گروپس میں پلیئر آئیں گے. اور دوسرا دیکھیں ہم کبھی بھی ہم ڈسکارڈ نہیں کر سکتے جب پلیئر کا نام آتا ہے جی بابر اعظم, جب آتا ہے شہنشاہ افریدی, اب جب آتا ہے محمد رضوان, ایون محمد رضوان کو بھی ڈسکارڈ نہیں کر سکتے, جو کہ میرا ایک خیال ہے, میرا بیک آف دا مائنڈ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ محمد رضوان T20 کے لیے اب اتنے موزوں نہیں ہیں اور شاید ان کو اتنا زیادہ آفر بھی نہ کی جائے T20 کھیلنے کے لیے. لیکن پھر بھی آپ نے ایک شارٹ لسٹ تو اپنا پورا ایک جو ہے ایک آپ کے پرابیبل ہیں ان کو کرنا ہے, وہ 25 کے قریب آپ رکھیں گے کیونکہ آگے آپ نے امیڈیٹ سیریز جو آ رہی ہے وہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ سیریز آ رہی ہے جولائی میں. پاکستان نے ابھی اناؤنس نہیں ہوئی, ابھی اناؤنس ہو جانی ہے وہ سیریز جولائی کے شاید سیکنڈ ویک میں. آپ نے 3 T20 کھیلنے ہیں, پھر وہیں سے آپ نے امریکہ چلے جانا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ T20 اور 3 ون ڈے آپ نے کھیلنے ہیں. تو یہ سارا تیاری جو آپ کو پتہ ہے یہ تیاری آپ کی ایشیا کپ کے لیے. ایشیا کپ کا بھی ابھی اناؤنسمنٹ اتنی زیادہ مطلب ہے کہ تھوڑا کیونکہ انڈیا نے کرنا ہے, پاکستان اپنا میچز کدھر کھیلے گا, پاکستان کے کیا وہ ہوگا وینیوز پاکستان کے کیا ہوں گے. خبریں تو آپ کے پاس ہوں گی, یوئی میں شفٹ تو نہیں ہو رہا کہیں؟ نہیں دیکھیں کوشش یہ نہیں ہے انڈیا کی, کوشش یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی شفٹ ہو جائے. اسٹائل سے کہہ رہے ہیں میں کہ شاید ہے, نہیں ہے نہیں, لیکن انڈیا پھر الٹیمیٹلی ایک ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے ٹیم کو کہ کیا لاجسٹیکلی یہ پاسبل ہوگا کہ وہ آپ واپس آئیں, انڈیا آئیں, انڈیا سے پھر آپ واپس جائیں. وہ کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے, اس میں ریونیوز اتنے جنریٹ نہیں ہوتے. ایشیا کپ میں کوئی بہت زیادہ ریونیوز جنریٹ نہیں ہوتے. ACC پھر دیکھے گی کہ یار اگر ہم آدھا ادھر اور ساری ٹریولنگ پہ اور ہوٹلنگ کی ایکسپینسز پہ چلا جائے تو ایک وینیو پہ سارا کیوں نہ کرا دیں. یہ میرا خیال آنی پروپوزل ضرور ہے, تو کچھ عرصے بعد ACC کی جب میٹنگ ہوگی اس میں یہ پروپوزل رکھیں گے. ورلڈ کپ میں تو آپ مینیج کر لیتے ہو کیونکہ وہاں ریونیوز آپ کے پاس بڑے ہوتے ہیں, فائنانسز بڑے ہوتے ہیں, اسپانسرشپ بہت ہوتی ہے, وہاں آپ کر لیتے ہو. یہاں اس کو آپ کو فائنانس کرنا اور اس کو آپ کو پھر پرافٹ بھی لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے چانسز ضرور ہیں ایک وینیو پہ ہونے کے. اب دیکھیں کہ وہ انڈیا BCCI اس پہ رسپونڈ کیا کرتا ہے. اگر ان کا رسپانس اچھا ہو یا ان کا ایسا رسپانس ہو کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں کسی اور وینیو پہ, سری لنکا لے جائیں, سے کہ دبئی لے جائیں یا کسی اور وینیو پہ لے جائیں, تو وہ میرا خیال ہے پھر کنسیڈر ہوگا اور زیادہ چانسز ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ چلا. لیکن بابر بھائی کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے ACC کے پریزیڈنٹ بن بھی چکے ہوئے ہیں, تو آبویسلی وہ ایک بڑا ایک سٹیک ہوتا ہے وہاں پر. جو ناٹ کنفرم ایسی جو خبر تھی کہ شاید UAE کے اندر اس میچز کو, جیسے شاہ جی نے بالکل بات کی کہ ایک وینیو پہ کروایا جائے گا, لیکن اگر UAE کی بات کروں تو اگر UAE میں میچز ہوتے کیونکہ ہمارا سیکنڈ ہوم گراؤنڈ ہمیشہ سے ہو رہا ہے, پاکستان کو کہیں نہ کہیں اس کا ایڈوانٹیج ضرور ہوگا. دیکھیں ڈیفینیٹلی, لیکن دیکھیں ہم سلیکشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں وہاں پہ سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسپنرز لے کے جانے چاہیے, اسپنرز لے کے جانے, لیکن ہم نے وہاں پہ فاسٹ بالرز لے کے گئے, تو ہمیں کنڈیشنز تو ڈیفینیٹلی سوٹ کرتی ہیں. لیکن ہم جو کیمپ لگا رہے ہیں اس کیمپ میں ہم نے کس کس کو انوائٹ کیا. اب دیکھیں بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو واپس آئے ہیں. عامر جمال کو دوبارہ کال کیا گیا ہے, نواز کو دوبارہ کال کیا گیا ہے, اور پھر ینگ ٹیلنٹ جو اچھی بات ہے وہ علی رضا کو یہاں پہ انوالو کیا گیا ہے, تو جو ابھی ایمرجنگ کھیل بھی رہے تھے PSL کے اندر. اس کے علاوہ وہی 3 پلیئر شاہین افریدی, بابر اعظم, محمد رضوان کو کال کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو ہمارے بھی T20 کے جو بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں حسن نواز, ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا اس وائٹ بال کے کیمپ کے اندر. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوچ بیسیکلی جو ان کا ایجنڈا ہے جس پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو کیوں بلایا جائے, ان کو اسیس کرنا ہے کہ جو آگے انٹرنیشنلز ٹورنامنٹس ہے یا انٹرنیشنلز اسائنمنٹس ہیں ان کی, اس میں کون کس رول پہ بہتر پلے کر سکتا ہے. ہمیں مڈل آرڈر چاہیے, جیسے سعود شکیل کو بھی کال کیا گیا ہے دوبارہ اس کیمپ کے اندر. سعود شکیل حصہ نہیں تھے, سو بہت سارے ایسے نئے چہرے بھی آئے ہیں. فہیم اشرف کو بھی اس کے اندر کال نہیں کیا گیا, آلدو ابھی وہ اس T20 سیریز کا حصہ تھے. سو جس کے اندر جو ہیں وہ نسیم شاہ ہیں, اور سو فاسٹ بالرز ہمارے پاس اس کے اندر, لیکن اسپنرز بھی ہمارے پاس میں بہت زیادہ ہے کیونکہ مہران ممتاز اور سفیان مکیم دونوں کو اس کے اندر انوالو کیا گیا ہے. تو سفیان مکیم جو ہیں وہ ہمارا ایک اچھا ٹیلنٹ ہو سکتے ہیں اسپن ڈپارٹمنٹ کے اندر فیوچر میں. شاداب نے بھی اچھا بیک اپ کیا ہے T20 سیریز کے اندر, بیٹنگ اور بالنگ دونوں کے اندر بہتر پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. سو ڈیفینیٹلی اگر دبئی میں ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا اسپن ڈپارٹمنٹ زیادہ وہاں پر ہمیں جو ہے بینیفیشل ہوگا. لیکن جو آپ نے بات کی, ہم جانے بھی جاتے ہیں نا کبھی پچ ہم لوگ ہمیشہ الٹی ریڈ کرتے ہیں, لیکن کپتان تھوڑی سی بڑی امپورٹنٹ بات بابر بھائی نے کی جب پلیئرز کو واپس بلایا گیا ہے اسیسمنٹ, کیونکہ جتنا اسلام آباد ڈگ آؤٹ کو دیکھیں تو ان کوچ کی اگر پوری کیس اسٹڈی دیکھوں تو یہ ہمیشہ اس چیز پہ قائل رہے ہیں کہ T20 ODI اور ٹیسٹ کرکٹ کی تھوڑی سی ڈفرینٹ سائڈز ہونی چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے سناریو. یہ کتنا امپورٹنٹ کیمپ ہے پھر جو آپ ہمیشہ بات کرتی ہیں, جو کمیونیکیشن ہے, ٹرانسپیرنسی, جو آپ کے سینئر پلیئرز ہیں
اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ یار یہ ODI کے ہیں، ان کو ODI کے لیے رہنے دیں، جو T20 کے ان کو T20 سیپریٹ کرنا ہے. کمیونیکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے کوچ اور پلیئر کے بیچ میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کوئی ایک چیز میں کہوں کہ ساری کرکٹ میں یا ٹیم کی فارمیشن میں امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے. آپ جب کلیئرٹی دے دیتے ہیں کسی کو اس کے رول کی، اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ چیز میں تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر تم نے دوسرے فارمیٹ کو کھیلنا ہے تو ہمیں تم سے یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ پلیئر ایٹ ایز ہو جاتا ہے. اس کا جو ایک پریشانی ہوتی ہے وہ اس کے ادھر سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کو ایک وے فارورڈ مل جاتا ہے. جب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو پلیئر بیچارہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، میں کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. تو جب تک آپ اگلے بندے، جب تک آپ کے اندر خود کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ اس پلیئر کو ہم کیوں ڈراپ کر رہے ہیں، کیوں کھلا رہے ہیں، یا اس میں ہمیں کیا اور چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہم کنسیڈر کریں گے اس کو کہ یہ فارمیٹ کھیل سکے یا دوسرا فارمیٹ کھیل سکے، تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں رہتی. اگر آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کو دیکھیں تو بہت سے پلیئرس کو ساتھ انہوں نے لے کے چلا ہے. ان کی بھی فرینچائز سے جب بھی کوئی پلیئر گیا بھی ہے وہ بڑا خوش گیا ہے. اور جیسے فہیم اشرف کی اگر بات آپ کریں تو ایون ان کو ریلیز کیا گیا، لیکن اس طریقے سے ریلیز کیا گیا کہ وہ بہت ہیپی تھے. آپ نے کوئی ان کو کرپ کرتے نہیں دیکھا. دوسری جگہ پہ جا کے انہوں نے پرفارم، تو ان کے کانفیڈنس کو جھٹکا نہیں لگا. ایون دو اگر ایک فرینچائز کہہ دے کہ ہم نے ان کو ریٹین نہیں کرنا تو بڑے آسانی سے اس پلیئر کا کانفیڈنس گر سکتا ہے. حسن علی کو انہوں نے جب پک کیا پھر ریلیز کیا، تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ایگزامپل اعظم خان دیکھ لیں، پرفارمنس نہیں تھی پھر بھی ان کو ریٹین کیا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ اگلے سے کیسے کرتے ہیں. آپ اس کو ہیومن لیول پر آ کے آپ کنیکٹ کرتے ہیں. روبوٹس نہیں ہوتے ایتھلیٹس. آپ چاہتے ہیں کہ ان سے غلطی کم سے کم ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اس پرفیکشن پہ آپ لے جائیں، اس ایکسیلنس پہ لے جائیں کہ ان کی غلطیاں کم ہوں. پر اگر غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کو اس طرح سے کنیکٹ کرنا کہ پلیئر کا دل کرے اس کے اوپر کام کرنے کا، یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی مینجمنٹ کا. کام ہی مینجمنٹ کا ہی ہے. بیک لفٹ کہاں سے آ رہا ہے، پاؤں کہاں پہ جا رہا ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. ٹیکنیکل ایسپیکٹ اتنی، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ پلیئر مینٹلی ٹف نہیں ہے. ہم مینٹلی ٹف بنائیں گے کیسے؟ مینٹلی ٹف بنتا ہے جب آپ تھوڑا سکون دیتے ہیں پلیئر کو اور اس کو اس کے فیصلے خود سے کرنے دیتے ہیں. اپنے کوشن میں اس کو رہنے دیتے ہیں. اس کو کوشن سے آپ کمفرٹ زون سے نکالتے بھی ہیں، بٹ اس کو ایک پیس آف مائنڈ دیتے ہیں تاکہ وہ خود اینالائز کر پائے کہ اچھا یہ چیز میرے لیے کام کری اور یہ چیز میرے لیے کام نہیں کری. وہ فیصلہ انٹرنل ہو، نہ کہ ایکسٹرنل ہو کہ مجھے آ کے بتانا پڑے تم نے یہ کرنا اور تم نے نہیں کرنا. پھر اس میں امپاورمنٹ نہیں آتی. آپ اسٹرانگ انڈیویجول بنتے ہی تب ہیں جب آپ اپنے ڈیسیجنس خود لیتے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی بھی خود لیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی چیز ہے ٹو گیٹ ٹو نو پلیئرز بیٹر. ان کے کرنٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر آپ ان سے بات چیت کریں. یہ بہت ہی اچھا کلچر ہے اور آئی تھنک اس کو آگے بھی کنٹینیو ہونا چاہیے. شاہ جی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں ٹیم اگر مینجمنٹ کی بات کروں، مینجمنٹ جیسے کپتان نے بھی کہا ایک بڑا کروشل رول پلے کرتی ہے. پلیئرز کی لائزوننگ کی بات کریں، ٹرانسپیرنسی ہو جائے کوچز اور پلیئرز کے بیچ میں، مینجمنٹ بڑا ایک رول پلے کرتی ہے. لیکن رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حالیہ عرصے کے اندر ہوا، 3 مہینے کے لیے آیا گیا واپس، 3 مہینے کے لیے کوئی آیا پھر واپس گیا، وہ جو لائزون والا معاملہ ہے، جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرو، پلیئرز کی پھر غلطی تو نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا آسان ہے، لیکن جب اتنی ہلجل ہو تو پلیئر بھی بیچارہ کنفیوز ہوتا ہے میں کس کی سنوں کس کی نہ سنوں. دیکھیں کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اور آپ کسی جگہ کو دیکھ لیں اور کوئی بھی چیز آپ ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، اس میں جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہوں گے. اور ریزلٹ پروڈیوس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے سارے کمپوننٹس ہیں ان کو ایک دوسرے کی سمجھو اور ساتھ وہ لے کے چلیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ غلطی تو ہوتی ہے، پرفارمنس اچھی بھی ہوتی ہے، پرفارمنس بری بھی ہوتی ہے، اور آپ اس پرفارمنس کو کتنا ٹھیک کر سکتے ہیں بعد میں جو آپ سے بری ہوگی، وہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اٹیچڈ لوگ ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے رہیں. ہر ایک ہیڈ کوچ کا، ہر ایک سپورٹ سٹاف کے ممبر کا، میں اس کو بالنگ کوچ کہوں گا، اس کو بیٹنگ کوچ کہوں گا، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوچنگ کرانے کا، اپنا طریقہ ہوتا ہے اسٹریٹجی بنانے کا، اپنا طریقہ ہوتا ہے اس پرٹیکولر ٹیم کے خلاف آپ نے کس طرح کھیلنا ہے اور کس طرح نہیں کھیلنا. اگر آپ یہ چاپس اینڈ چینجز اور آگے پیچھے کرتے رہیں گے سب کو، اور 3 مہینے کے لیے ایک کوچ اور اگلے 6 مہینے کے لیے دوسرا کوچ اور سال کے لیے دوسرا کوچ، ایون میں کہتا ہوں 2 سال بھی انف نہیں ہوتے، 3 سال کا کم از کم ٹینیور دینا چاہیے. اور وہ ٹینیور ہر کوچ کو دینا چاہیے تاکہ اس سے آپ پہلے اس کو پرکھیں، بڑی اچھی طرح اس کو انالائز کریں کہ اس کے کریڈینشیلز کیا ہیں. جب آپ ایک دفعہ سلیکشن کر لیں تو پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کریں اور اس میں مطلب ہے اس کو کنٹینیوسلی ایک پیریڈ دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو دکھا سکے.
جب آپ کے سر پہ تلوار لٹکی رہے گی کہ یہ سیریز میں ہار جاؤں گا, یہ ورلڈ کپ میں ہار جاؤں گا, یہ اچھی پرفارمنس نہیں آئے گی تو مجھے سائڈ پہ کر دیا جائے گا, جس طرح پریویسلی ہم دیکھتے رہے ہیں ہوتا رہا ہے, وہ پھر وہ کبھی بھی آپ کو نہ ٹیم اچھا پرفارمنس دے سکتی ہے, نہ کوچ اپنی بیسٹ وہ اس کے ساتھ دے سکتا ہے. اگر آپ کوچ ایک دیکھیں 3-4 مہینے پہلے اختیارات بھی تو نا سلیکشن کے اندر, وہی میں کہتا ہوں نا, گیری کرسٹن کی آپ آپ گیری کرسٹن کی مثال لے لیں نا, آپ 3-4 مہینے پہلے ایک کوچ لاتے ہیں, اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی ٹیلنٹ پہ یا اپنی اس کی جو کوالٹیز ہیں اس پہ آپ کی ٹیم کو جتا دے گا. ناممکن ہے, بالکل ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. جب تک کوچ کم از کم 1 سال آپ کی ٹیم کے ساتھ نہیں لگائے گا, ہر پلیئر کا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس پلیئر کی ورتھ کیا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, اسٹرینتھ کیا ہے, اس کو میں کس طرح بیسٹ یوٹیلائز کر سکتا ہوں, وہ کام نہیں ہوگا. اس کو جانچتے پرکھتے 1 سال آپ کو لگ جاتا ہے. جو آپ نے بات کی بابر بھائی, ہیڈ کوچ اوبیسلی ہیڈ کوچ ہے پاکستان ٹیم کا, جو بات کریں نا کہ کون سا لڑکا پرفارم کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا, پھر وہی الفاظ یوز ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سے ایسے ہیڈ کوچز ہیں, گیس آپ تینوں اس سے ایگری کریں گے, بہت سے ہیڈ کوچز ہمارے گزرے ہیں جو بیچارے یہی پریشان تھے کہ نیچے ڈومیسٹک سے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کون سا لڑکا پرفارم کس یونٹ میں کر رہا ہے, تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوتا ہے. ہمارا اگر میں T20 ریکارڈ کی بات کروں, فار ایگزامپل T20 کا سیزن ہے, ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, آپ نے بے شک بنگلہ دیش کو اچھا کھیلا, سارے معاملات ہیں, آپ نے کچھ سال ڈیڑھ کے اندر کم از کم 60 کیپس دی ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کسی دنیا کے اندر ہوتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, جیسے بہت سارے پلیئرز واپس بھی ہیں, جیسے حسن علی کی آپ ایگزامپل دے رہے تھے, وہ واپس آئے PSL کے اندر پرفارمنس دینے کے بعد. ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, بہت سارے کوچز چھوڑ کی بھی اسی وجہ سے کہ بہت سارے ایگزامپلس ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کو اتھارٹی نہیں دی جاتی. جس طرح سے آپ نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ ان کو سلیکشن کمیٹی میں کیا رول دیا جاتا ہے. جب آپ کوچ کو ہائر کرتے ہیں, مائک ہیسن کافی عرصے سے پاکستان میں ابھی PSL میں بھی وہ فرینچائز کو لیڈ کر رہے تھے, کوچ تھے ان کے, وہیں سے ان کو بھی سلیکٹ کر کے ابھی پاکستان کا ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے. ابھی جو انہوں نے کیمپ لگایا اس میں سیس کرنے کی بات ہو رہی تھی, آپ یہ بات کر رہے تھے. اب اس میں سے کس طرح سے پلیئر, کیونکہ یہی میں نے بات ابھی کی کہ اس میں چیک کیا جائے گا کون سا پلیئر جو ہے کون سے فارمیٹ کے لیے بہتر ہے, کس کو ہم T20 میں لے جا سکتے ہیں, کس کو ہم جو ہے وہ ون ڈے میں لا سکتے ہیں. اور خبریں یہ بھی ہیں, ابھی صبح مجھے خبر سننے کو مل رہی تھی کہ سلمان کو ون ڈے کا کوچ بھی بنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ دیکھنا ہے کہ T20 بہت تیز آپ نہیں بتاتے, تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کیمپ میں کیا بات شاید یہ بھی اناؤنس ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ خبریں ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے جب تک آفیشیل نہیں آتا PCB کی جانب سے. سو اب جو ایک دیکھیں, ابھی پہلی اسائنمنٹ تھی مائک ہیسن کی سلمان کے ساتھ, تو انہوں نے اس کو اسیس کیا, 3-0 سے ہم جیتے بھی ہیں, اور T20 کا فارمیٹ تھا. اب ہم جا رہے ہیں ون ڈے کی جانب, ٹھیک ہے, ون ڈے کی ٹورنامنٹس اگر ہم دیکھیں یا وائٹ بال کے اوور آل ہم دیکھیں, تو اس میں اب دیکھنا ہے کہ جو سارے پلیئرز ہیں, جیسے آپ نے کہا یہ بھی نئی کیپس ہیں, کیمپ میں بھی میں نے آپ کو نئے نام گنائے کہ جو اب نئے نام آ رہے ہیں. تو آپ نے 60 کیپس کی بات کی ہے, تو جب جیسے پلیئرز آتے جائیں گے, جیسے عرفان نیازی ہیں, ان کو آپ نے اسکواڈ میں رکھا نہیں کھلایا, وہ پرفارمنس کبھی دیتے ہیں, کبھی ان ہوتے ہیں, کبھی آؤٹ ہوتے ہیں. پھر اس کیمپ میں آپ نے دوبارہ طیب طاہر کو بلایا, فرینچائز میں تھے, ان کو میچز بہت کم کھلائے گئے, شاید 1 یا 2 میچز کھلائے گا, حالانکہ وہ نیشنل ٹیم کا کتنے دیر سے حصہ ہیں, لیکن آپ ان کو موقع نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. طیب طاہر کو ان کا رول کیا ہے, مڈل آرڈر میں ہے, جس طرح سے ابھی محمد حارث کو لایا گیا, فخر زمان کو 1 میچ کھلایا گیا, 2 نہیں کھلائے گئے, ٹھیک ہے. سو آپ کا ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ ہم نے, جیسے حسن نواز اوپنر تھے, ہم نے نیوزی لینڈ کی سیریز میں ان کو اوپنر کھلایا, ابھی ہم ان کو مڈل آرڈر میں لے کے آئے ہیں. تو رولز اب کب ڈیفائن کریں گے, کہ آپ کوچ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس کو اوپنر کھلانا ہے, کس کو مڈل آرڈر پہ لینا ہے, اور کس کو کس کی پلیس پہ کھلانا ہے. فخر زمان کو کھلانا ہے, مڈل آرڈر میں لے کے آنا ہے, یا اوپنر کھلانا ہے. تو آپ کس طرح سے اسیس کریں گے, آپ کس طرح سے لے کے آئیں گے, جب آپ پھر آپ کو ایک پراپرلی ٹیم, یا تو پھر 2 ٹیمیں بنائیں. میں شروع سے یہ میرا کنسرن رہا ہے کہ آپ T20 اور ون ڈے کی علیحدہ ٹیم کر دیں. آپ جس طرح سے اسٹرائک ریٹ ابھی دیکھیں, پاکستان نے جس اسٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے, اب ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ پہلے پاور پلے 6 اوورز میں آپ نے 60 رنز بنانے ہیں, ٹھیک ہے, اور 60 پاکستان نے کوشش کی اور بنے بھی 60 رن. جب آپ اس انٹینٹ سے جائیں گے, کیونکہ وہ جس فرینچائز کو لیڈ کریں ان کا بھی یہی انٹینٹ ہے کہ ہم نے پاور پلے میں زیادہ سے زیادہ رنز کرنے ہیں, تو اس میں آپ کو پلیئرز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے, ان کے رولز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے, ان کی سلیکشن کو پرماننٹ کرنا پڑے گا, ان کے رول کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا. آپ نے ان آؤٹ کرنا ہے تو یہ پرابلمس آپ کے ریزلٹس پہ بھی آئے گی, آپ کے کوچز کے بلیم پہ بھی آئے گی, کوچز کو بلیم کیا جائے گا, کپتان کو بلیم کیا جائے گا. ہمارے کپتان بھی چینج ہوئے نا, بابر اعظم لے لیں, شاہین آفریدی لے لیں, آپ رضوان لے لیں, آپ سلمان لے لیں, کتنے آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ کپتانی کے رول میں بھی آئے, اور اس کے رول میں بھی کوچز کو آپ لے لیں. گیری کرسٹن کی بات تھی, جیسن گلسپی کی بات تھی, ابھی مائک ہیسن آ گئے ہیں. تو کوچز کی بھی بھرمار ہے جو پاکستان میں آ کے کوچز کر چکے ہیں. تو رول تو نہ کوچز کا ڈیفائن ہے, نہ پلیئرز کا ڈیفائن ہے کہ کس نے ٹیم میں ان ہونا ہے, کس نے
کنٹینیو رہنا ہے, کس نے کتنی ڈیوریشن کے لیے رہنا ہے. تو یہ پرابلمس تو ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہیں اور میرے خیال میں چلتی بھی رہیں گی. کپتان یہ تو رول ڈیفائن کی اگر بات کریں تو آپ بھی بہت دفعہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ کس پلیئر کو کس کیٹیگری کا رول دیا جاتا ہے, لیکن دو سوال ہیں یہاں پر. اگر میں پاکستان بیٹنگ آرڈر کی دیکھوں تو میں اسپیسیفکلی کہتا ہوں T20 میں آپ کے پاس فلوٹر بیٹسمین ہونے چاہیے کہ کبھی بھی جو رول آپ کو دیا جائے اس پہ آپ پورا اتریں. حسن نواز سب سے بڑا ایک ایگزامپل ہے, اوپنر تھا, اس کو 5ویں پہ. دوسرا آنے والا جو فیوچر ہے, کپتان ہے, میں کپتان سوال کروں گا آپ سے. آپ کے 3 ایکس کپتان شاہین شاہ افریدی, بابر اعظم, رضوان, میں ڈسکارڈ نہیں کر رہا, پھر میں کہہ رہا ہوں ون آف دا گریٹس ہیں, ٹھیک ہے بیٹ پیچ آپ کے اوپر آتا ہے, فیوچر دیکھ رہی ہیں ان کا T20 میں؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات جو آپ کا پہلا سوال ہے رول کلیئرٹی کی, میں آپ کو بتاؤں میں نے 15 سال کھیلی ہے کرکٹ پاکستان کے لیے, اور اس میں جب ہمارا گورا کوچ آیا مارک کولز جس وقت آیا, پہلی دفعہ ایسا ہوا. اس سے پہلے زبانی کلامی کچھ کوچز ہوتے تھے جو آپ کو رول بتا دیتے تھے. پہلی دفعہ 15 سالوں میں ایک ہر سیریز سے پہلے وہ ایک لیٹر پورا لکھتا تھا ہر پلیئر کو, اور اس میں اس کا رول ڈیفائن کرتا تھا کہ تمہارا کام نئے بال کے ساتھ ہوگا, تمہارا کام مڈل اوورز میں ہوگا, ڈیتھ بولنگ میں ہوگا, بیٹنگ میں مجھے اس نمبر سے اس نمبر پہ تمہاری باری چاہیے ہوگی, لیڈرشپ میں مجھے تم سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے. وہ ان رائٹنگ ٹورنامنٹ کے شروع میں میرے ہاتھ میں ہوتا تھا کاغذ, جہاں میرا فوکس آؤٹ ہوا میں نے جا کے وہ پڑھا اور اپنے آپ کو واپس کر دیا کہ اچھا یہ چیز میں نے ٹیم سے میری ریکوائرمنٹ یہ ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں. جو آپ فلوٹر کی بات کریں, حسن نواز یا آپ سلمان علی آغا کی بات کریں یا مڈل آرڈر میں جو بھی کھیل رہا ہے, ان کا ایک بیسک رول یہ ہے کہ آپ نے 150 to 200 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کرنے, آپ جب بھی جائیں, اب آپ 4 نمبر جائیں, اب آپ 5 نمبر جائیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, رول ان کا سیم ہی رہے گا. نمبر ان کے اوپر نیچے 1-2 ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے دماغ میں ایک فوکس کیا ہے کہ جی آپ نے یو آر دا ایگریسر, آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے بالرز کو, اور آپ کو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک نمبر فکس ہو جاتا ہے. جب اس طرح کی کرکٹ ہوتی ہے وہ کہیں گے کہ 4, 5, 6 پہ ہم کسی وقت آپ کو یوز کر سکتے ہیں. تو پلیئر کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان تینوں نمبرز پہ مجھے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے. یہ ہوتی ہے کلیئرٹی. ایک یہ ہوتی ہے کہ جی ہم اچھا آپ کو ہم مڈل آرڈر میں کھلائیں گے, 2 میچ گزرتے ہیں اور آپ ان کو اوپن کرا دیتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ چیز ہے. باقی جہاں تک بات آپ بابر, رضوان اور شاہین کی کر رہے ہیں, میرے خیال سے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں پلیئرز کے دروازے ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے. شاہین جس طرح کی بولنگ انہوں نے کروائی, جو لیڈرشپ دکھائی, ڈیفینیٹلی وی نیڈ نیو بال بولر. ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس ابھی نیو بال بولرز اس طرح سے نہیں ہیں, ہمیں بالکل ان کی ضرورت ہے. ڈیتھ میں ان کو امپروو کرنا ہے بولنگ کو. اگر ہم بابر کی بات کریں تو ایک آدھ اننگز جو آخر میں انہوں نے کھیلی ہے 90 رن 94 کی, وہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ اسٹرائک ریٹ سے اور ایک ڈفرینٹ طریقے سے کھیلی ہے. اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں وائی ناٹ, وہ بھی بیچ میں آ سکتے ہیں. اور رضوان کی بھی بات یہ دیکھیں, میرے نزدیک اگر آپ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو کسی پلیئر پہ میری اتھارٹی نہیں ہے کہ میں ٹھپا لگا سکوں کہ جی یہ T20 کا پلیئر ہے, یہ ون ڈے کا پلیئر ہے. وہ پلیئر کی گیم خود ڈیسائیڈ, اس کی گیم کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اگر وہ گیم ایوالو کر رہی ہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں کھیل سکتا ہے. اگر وہ گیم ایوالو نہیں کر رہی, اسٹیٹک ہو گئی, ایک جگہ رک گئی ہے, تو پھر اس کو ایک فارمیٹ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ پلیئر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے اور ان کو وہ اسپیس دینی چاہیے گرو کرنے کی. جیسے حسن علی کی بات کریں, ٹھیک ہے ان کی انجریز نہیں, سب کچھ رہا, اب آئے ہیں وہ واپس. جب تک وہ پرفارم کر رہے ہیں, افیکٹو ہیں, ان کو کھیلنا چاہیے پاکستان کے لیے. اگر لگا کہ نہیں ہے وہ افیکٹو, کوئی اور زیادہ افیکٹو ہے, تو آپ کسی اور کو لے آئیں گے. یہ تو ہے ہی روتھلیس, آپ کا پروفیشنل سرکٹ پرفارمنس بیسڈ ہے. تو آئی تھنک کسی کے اوپر بھی کوئی آپ راستہ بند نہیں کر سکتے. آپ ان کو موقع دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اب جب آئیں گے, ایک فارمیٹ کر دیا بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہمارے ینگسٹرز نے پرفارم کیا ہے, بار 200 رنز کیے ہیں جو پہلے نہیں ہو رہے تھے, تو انہوں نے ایک نیا بینچ مارک سیٹ ضرور کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلی ٹیموں کے اگینسٹ کس طرح کی پرفارمنس ہے. شاہ جی, جو کپتان نے بات کی, تھوڑا سا اگر میں دوسری ٹیم کو اگر دیکھوں, چاہے آسٹریلیا ہے, چاہے چلے نان ٹیسٹ نیشن جس سے میں کھیلتا ہوں, میں یو اے کی چلے بات کرتا ہوں. یو اے سینئر ٹیم میں ایک پلیئر پرفارم نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے ڈومیسٹک سے پہلے جانا ہے, سیدھا میں نے یو اے جو سا اے ہے اس کے اندر چلا جاؤں گا, ECB بلوز کے اندر چلا جاؤں گا جو ادھر کی ٹیم بنی ہوئی ہے, وہاں پر جاؤں گا, میں نے اپنی فارم کو واپس لگانا ہے, میں نے نیشنل ٹیم کے لیے واپس آنا ہے. پھر وہ میں کہتا ہوں جو گیپ ہے ہمارے یہاں انفارچونیٹ ہے, چاہے بابر ہیں چاہے رضوان ہے, گیم سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہے اوبیسلی, ٹھیک ہے, سرو بھی کر رہے ہیں پاکستان کو, ون آف دا گریٹ بیٹسمین ہے, سب کچھ کہتا ہوں. اگر پرفارم آپ کی نہیں لگی ہوئی تو طریقہ کار ہے ڈومیسٹک ہے, ڈومیسٹک سے بعد آپ کی پاکستان شاہینز ہے, وہاں جا کے پرفارم کریں, پاکستان ٹیم میں آئے. لیکن شاہینز کے ایک دم ٹور بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر ایک دم ٹور ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ 2 ڈفرینٹ باتیں آپ نے کی اور بڑا ضروری ہے. دیکھیں اب جو کمپٹیشن ہے PSL کی وجہ سے, اور آئندہ کچھ سالوں میں اور زیادہ کمپٹیشن ہوگا کیونکہ PSL کی فرنچائزز زیادہ ہو جائیں گی,
اس کی وجہ سے کمپٹیشن بہت بہت زیادہ ہو جائے گا, اور ینگسٹر جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ نہ صرف فرینچائز ٹیم کا حصہ بنے بلکہ نیشنل ٹیم کے سٹیپ ان کرے اور نیشنل ٹیم کو میں جائے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. اس کی وجہ سے اب سروائیول کی گیم ہے یہ ساری. میں آپ کو بتاؤں کہ ایون بابر, رضوان اور شاہین کو سروائیو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر محنت جس نے کر لی, اور جو محنت کر کے مطلب ہے کہ وہ برانڈ آف کرکٹ جو ریکوائرڈ ہے, سے کہ T20 میں ڈیفرنٹ برانڈ آف کرکٹ ریکوائرڈ ہے, ون ڈے میں ڈیفرنٹ برانڈ آف کرکٹ ریکوائرڈ ہے, وہ ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتا ہے تو وہ سٹے کرے گا. اگر وہ فلفل نہیں کرتا وہ سٹے نہیں کرے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حسن نواز کے آنے کی وجہ سے, وہ جو سلمان ہیں جو لاہور قلندر کے ایک بالر ہیں, لیفٹ آرم فاسٹ بالر سلمان مرزا, وہ کلاس کی بالنگ کرتے ہیں. اس طرح آپ کے بیک اپ, علی رضا ہے پیچھے, بیک اپ آپ کا تیار ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ تھریٹ کر رہے ہیں فار دا ٹاپ سپاٹس. اور یہ حارث رؤوف اگر پرفارم نہیں کر رہے, یا شہنشاہ افریدی نہیں کر رہے, یا آپ کے جو اور بالر ہیں فاسٹ بالر وہ نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا عباس افریدی نے اس دن کیا زبردست بالنگ کی. آپ ان کی جو ایک اوور ہے جو 17th اوور انہوں نے کرایا تھا جس میں شاید 2 رنز دیے اور 2 وکٹیں انہوں نے لی, اس نے پوری میچ کا اور پوری اننگ کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا. یہی اگر 220, 225, 30 پہ چلا جاتا بنگلہ دیش تو پھر شاید پاکستان کے لیے مشکل ہوتا وہ چیز کرنا. لیکن یہ والی آپ کو پرفارمنس چاہیے بالر کی طرف سے بھی, اور اسی طرح کی پرفارمنس چاہیے جو امپیکٹ کرے, کریٹ کرے. اس ٹیم کا جب بیٹسمین آتا ہے کہ وہ 15-20 بالوں پہ اگر 40-45 رنز بنا لیتا ہے, اور اس ٹائم بناتا ہے جب آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر آپ سمجھیں آپ نے اپنی ٹیم کے لیے میچ جیت لیا. تو یہ بڑا ایک, میں کہتا ہوں کہ ایک سب کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ T20 کرکٹ میں وہ اپنی جگہ کس طرح مضبوط بنائیں, اسٹرینتھن کریں ان کو. اس مطلب ہے کہ وہ اب نہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ جی آپ 1-2 سیریز اچھا نہیں کھیلیں گے تو پیچھے آپ کی ریپلیسمنٹ پڑی ہے. اور دوسرا آپ نے بات کی کہ یہ اب انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے, کیا آگے چلنے والا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انٹرنیشنل کمٹمنٹس چاہیے, زیادہ سے زیادہ آپ کو ایکسپوجر چاہیے اپنے ینگسٹر کے لیے بھی, ایمرجنگ ٹورز کے لیے بھی, اور پاکستان اے کے لیے بھی. اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ساری کرکٹنگ بورڈ ہے وہ اس اینگل کو نظر میں رکھتے ہیں کہ چلیں جی اگلا ورلڈ کپ کدھر ہونا ہے. فرض کریں جی اگلا ورلڈ کپ انڈیا میں ہونا ہے, تو زیادہ اچھا ہے کہ انڈیا میں آپ 1-2, ہم تو نہیں جا سکتے لیکن ایک مطلب ایک میرا وہ ہے کہ اب آسٹریلیا میں ہونا ہے تو 1-2 آسٹریلیا کے ٹور آپ کر لیں, تاکہ جب ورلڈ کپ کے لیے جائیں تو آپ کے 4-5 پلیئر ایسے ایمرجنگ میں وہ وہاں کے یوز ٹو ہو جائیں اس کنڈیشن کے لیے, کس طرح کھیلنا ہے کس طرح نہیں کھیلنا. اسی طرح انگلینڈ میں ہو رہا ہے, تو انگلینڈ میں ساؤتھ افریقہ اب ہو رہا ہے, تو ساؤتھ افریقہ کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ بات ہے نا بابر بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ جو FTP بنتا ہے یا جو obviously دیکھیں بنگلہ دیش سیریز تو اچانک ہی جو پری پلان نہیں تھی, اچانک ہی تھوڑا ایک ایج مل گیا آپ کو. آپ نے T20 ورلڈ کپ سری لنکا میں کھیلنا ہے, تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم سری لنکا کے وہاں پر 1-2 ٹورز لگائیں تاکہ آپ کی ٹیم تو ایڈجسٹ ہو سکے نا. جی ایگزیکٹلی, اور ڈیفینیٹلی سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ 2 ٹورز ہیں آپ کے, دونوں آپ کے غلط جگہ پر, آپ کے دونوں فارمیٹ غلط ہیں. آپ نے ون ڈے کرکٹ کھیلنی ہے ویمنز نے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم واپس آئیں جس طرح سے پلیئرس کی بات کر رہے تھے اور FTP کی بات ہو رہی تھی, تو ہمیں آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں پاکستان نے امریکہ میں کوئی وارم اپ میچز نہیں کھیلے تھے, اور پہلا میچ امریکہ سے ہم اسی وجہ سے آ رہے تھے کیونکہ ہمارا FTP کا حصہ نہیں تھا. ہم نہ وارم اپ میچز کھیلے اور نہ وہاں پر ارلی گئے, اور ان کنڈیشنز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا. تو یہ بہت ضروری ہے, سر کی جو بات ہے اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ آپ کے جو ٹورز ہیں وہاں پہ ارلی جائیں, اپنی کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کریں, ان گراؤنڈس کو, ان پچز کو, تاکہ آپ اس ایک انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکیں. اور پلیئرس کی جب میں واپس اس بات پہ آؤں گا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جنہوں نے عباس افریدی کی بات کی. آپ کو یاد ہو عباس افریدی آپ کے 15 اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے, وسیم جونیئر تھے, وہ 1-2 کی جگہ عباس افریدی کو لایا گیا. تو انہوں نے پرفارم بھی کیا, ان کو تیسرا میچ کھلایا گیا. تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے وسیم جونیئر کو جب سلیکٹ کیا تھا ان کو نہیں کھلانا تھا, سو اس وجہ سے یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. واپس وہی بات ہے کہ انفارچونیٹلی کیونکہ باور بھائی ٹائم تھوڑا سا اوور ہوتا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جو بھی ہے صرف یہی ہے کہ کرکٹ فینس ہیں, چاہے کرکٹ فیٹرنیٹی ہے, پھر وہی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا صبر. پاکستان ٹیم آپ کو واپس ٹریک کے اوپر نظر آئے گی, لیکن جو لڑکے سلیکٹ کیے گئے T20 کے لیے, سیمپل سائز اتنا بڑا نہیں ہے. آپ کسی کو ایک پرفارمنسز کے اوپر جج نہیں کر سکتے. کپتان کی بات ہو, چاہے شاہ جی, جو بابر بات کریں کہ obviously آپ کو پلیئرس کو جو ان سے کوشچن بھی کہیں نہ کہیں دینا پڑتا ہے, ان کو سائیکولوجیکلی اپنے پلیس کے اوپر واپس بھی آنا ہے. یہ تھا اسپورٹس 360 سے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.